मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे ज़बूर 119 और उसकी आयत नंबर 80, वर्स नंबर 80, साम नंबर 119। ज़बूर 119 उसकी 80 आयत नंबर 80 और खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, मेरा दिल तेरे आयन मानने में कामिल रहे ताकि मैं शर्मिंदगी ना उठाऊं। आमीन। आमीन। अगर आप इस ज़बूर को, सारे ज़बूर को पढ़ें तो आपको हैरत होगी कि ये ज़बूर एक अजीब सोच और ख्याल को जाहिर करता है जो कि हमारी सोच और ख्याल से बिल्कुल मुतजाद है। हमारी सोच और हमारे ख्याल बिल्कुल ऐसे नहीं है, हमारी दुआएं बिल्कुल ऐसी नहीं है। हमारी दुआएं इन सब दुआओं के ऑपोजिट है। इसके अंदर ईमान की तकवीयत के लिए और बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन इस ज़बूर को जब आप पढ़ेंगे इसकी हर एक आयत आपको एक अलग जाविया दिखाएगी। और इसमें जो ज़बूर नबी इसकी ख्वाहिश हमें नजर आती है वो ये कि वो खुदा के कलाम को जानने, पहचानने और उस पर अमल करने का ख्वाहिशमंद है। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ईमानदार की लाइफ में कि उसकी जिंदगी में यह ख्वाहिश हो कि मैंने खुदा के कलाम को सीखना है, मैंने खुदा को जानना है, मैंने खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। और आयत नंबर 80 जो हमने तिलावत की है ये भी इसी चीज की गुमाजी करती है, इसी चीज का इजहार करती है कि मेरा दिल तेरे आयन मानने में कामिल रहे। ये कैसी दुआ है कि खुदावंद तेरे कलाम को मानने के लिए मेरा दिल हमेशा कामिल रहे। और उसका आगे बेनिफिट वो क्या बताता है, ताकि मैं शर्मिंदगी ना उठाऊं। वो शख्स जो खुदा के कलाम पर अमल करता है और खुदा के कलाम पर अमल करने की ख्वाहिश रखता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता, ना तो दुनिया में और ना ही खुदा की नजर। इसका दोहरा फायदा है। खुदा के कलाम पर जब भी आप अमल करेंगे आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा होगा, आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। क्योंकि जब आप खुदा के कलाम की पैरवी करेंगे आप सच बोलेंगे, सच बोलने वाले को शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़े। और इसके बारे में एक बड़ी मशहूर फ्रेज है कि झूठ बोलने वाले को याद रखना पड़ता है कि मैंने किसको क्या कहा था। सच बोलने वाले को याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने जो कहना उन्हें कहा, हाँ जी मैं क्या सी, मामला क्लियर। लेकिन जिस बंदे ने झूठ बोला होता है, किसी को कुछ कहा होता है, किसी को कुछ कहा, तो याद करना पड़ता है कि मैंने जाहिद भाई से क्या कहा था, राशिद भाई से क्या कहा था, अनिल भाई को मैंने कौन सी टोपी पहनाई थी। फिर वो कंक्लूड करता है और वो एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता चला जाता है। और फिर एक ना एक दिन उसका झूठ एक्सपोज होना होता है। झूठ छुपता नहीं, झूठ की जड़ें इतनी तेजी से फूटती हैं कि इनको रोका नहीं जा सकता। आप जितने मर्जी इस पे पर्दे डालें ये अपने आप को खुद ही बेपर्दा कर देता है। ये झूठ की नेचर है, ये छुप नहीं सकता। तो जो शख्स कलाम पर अमल कर रहा है उसको शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो सच्चाई को फॉलो कर रहा होता है। वो ईमानदार होता है जो कलाम पर अमल कर रहा होता है। वो ईमानदारी से जिंदगी गुजार रहा है। वो अपने बॉस के सामने भी इज्जत पाता है, वो अपने घर में भी इज्जत पाता है, वो कलीसिया में भी इज्जत पाता है, वो मुआशरे में भी इज्जत पाता है, क्योंकि वो ईमानदार आदमी। मैं आपको छोटा सा एक वाकया सुनाता हूं। हमने एक किराए का घर लिया लाइनों के पार, तो वहां पर एक नया स्टोर खुला, जनरल स्टोर खुला। तो उन दिनों में मच्छर बहुत आ गए, मच्छरों की बड़ी भरमार हो गई। चूंकि हमारे घर के बाहर 2 दरख्त थे तो दरख्तों की वजह से कीड़े भी बहुत थे और मच्छर भी बहुत थे वहां पे। तो मेरी मिसेस ने कहा कि जी हम मैट लेकर आते हैं, मैट जलाते हैं तो उससे मच्छर भाग जाएंगे। वो मैट हमने जलाया तो वो फौरी तौर पे मच्छर थोड़े गायब हुए, लेकिन जैसे ही मैट का असर खत्म हुआ मच्छर फिर वापस आ गए। तो मिसेस मेरी कहने लगी कि हम ना कॉइल ले आते हैं, जलेबी, वो जलाते हैं क्योंकि वो खत्म होने में टाइम लगाती है। तो वाइज उस वक्त छोटा था, मैं नीचे वो लेने के लिए गया उससे कॉइल, तो मैं कहा यार 2 कॉइल दे दो। उसने मुझे 2 पैकेट निकाल कर दिए बीच में से, क्योंकि मुझे पता है कि ये ज्यादा जलानी भी अच्छी नहीं है, ये नुकसानदेह है। ये बच्चा जब छोटा हो तो वो उसको सोते हुए इनहेल करता है, तो ये भी नुकसानदेह चीज है। तो मैंने उससे कहा कि जी 2 दें। अब एक पैकेट के अंदर 2 जलेबियां होती, लेकिन उसने मुझे 2 निकाल के दी। मैं कहा सर जी मैं 2 मंगियां, कहना जी मैं भी 2 ही देती है। तो मैंने उससे कहा कि 2 नहीं है ये 4 है। वो मेरा मुंह देखने लगा। उसने कहा सर ये पीछे से पूरा मोहल्ला, साइड से पूरा मोहल्ला मेरे से इसी तरह से लेके जा रहा है, मुझे किसी ने नहीं बताया। और उसने कहा मुझे घाटा पड़ रहा है इसमें, क्योंकि उसके ऊपर 10 टिक्कियां लिखी हुई हैं, जब मैं पैकेट खोलता हूं तो 5 निकलती। उसको ये पता ही नहीं था कि इसके अंदर 2 हैं। तो उसने कहा कि जी बड़ी मेहरबानी सर, तुसी बड़े ईमानदार मैनू लगदे हो। और उसके बाद वो मेरी इंतहा की इज्जत करने लगा, सिर्फ इसी एक बात से, क्योंकि उसको समझ आ गई कि भाई ये बंदा जो है ये बदयानत नहीं है, ये ईमानदार है। ज़बूर नबी से दुआ कर रहा है, मेरा दिल तेरे आयन मानने में कामिल रहे ताकि मैं शर्मिंदगी ना उठाऊं। अगर उसको ये पता था कि मैं पादरी हूं और मैं भी उससे 2 पैकेट ले जाता
اور کوئی تھرڈ پارٹی آ کے اس کو بتا دیتی کہ اس میں تو سر 4 ہیں، تو وہ سوچتا کہ یار پادری بھی پھر 2 نمبر ہی آگا. لیکن میں شکر کرتا ہوں کہ میں نے اس کو بتایا، تو اس نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں سر جی مینوں بڑا اچھا لگا کہ تسی مطلب اپنا نقصان نہیں چاہیا، تسی میرا فائدہ چاہیا. تو وہ شخص جو کلام کو سمجھتا ہے، کلام پر عمل کرتا ہے، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو عام آدمی نہیں کرتا. اسی لیے اسے کہیں شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی، نہ انسانوں کے سامنے نہ خدا کے سامنے. تو کیا یہ دعا کرنی ہم پر واجب نہیں کہ ہم بھی یہ دعا کریں کہ خداوند میرے دل کو ایسا تیار کر، ایسا راستہ کر کہ میں تیرے کلام کو ماننے میں کامل رہوں، تیرے کلام پر عمل پیرا ہونے میں کامل رہوں. یہ وہ دعائیں ہیں جو ہماری زندگی کی شیپ بدل دیتی ہیں، جو ہماری زندگی کو ترتیب دیتی ہیں، جو ہماری زندگی کا زاویہ ہی بدل دیتی. لیکن افسوس کہ ہم نے یہ دعائیں نہیں کی. ہم نے ان کو پڑھا ضرور ہے، ہم اس میں سے گزر گئے. ہم نے ان کو پڑھا، یار پتہ نہیں کی کہہ رہے، آگے نکل گئے. جہاں پہ اس نے کہا مجھے برکت دے، وہ برکت ایسی کھلو گئے. حالانکہ یہ بھی برکت ہے. اور ہمیشہ یہ چیز ہم سیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے، دولت بھی آ جاتی ہے، دولت کو ہی آج لوگ برکت سمجھ رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ تو یہی چیز لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ جس بندے کے پاس پیسہ ہے، جس بندے کے پاس اثر رسوخ ہے، جس بندے کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے اور نوکر چاکر ہیں، وہ بندہ بڑا باعث برکت. پرانے اعدام میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. یوب کے پاس بڑے ملازم تھے، ابراہیم کے پاس بڑے ملازم تھے، اور اس زمانے میں بھی اس چیز کو برکت سمجھا جاتا تھا. لیکن برکت فقط یہی نہیں ہے، ان لوگوں کی زندگی بھی خدا کے ساتھ تھی. ابراہیم کو خدا سے دور نہیں تھا، ابراہیم تو خدا کا دوست تھا، خدا کے پلانس کو سمجھنے والا تھا، خدا کے لیے مذبح بنانے والا تھا. جہاں کہیں ابراہیم گیا اس نے مذبح بنایا. اس کا مطلب ہے اس کے پاس خدا کی ورشپ کرنے کا کانسیپٹ تھا. خالی دولت ہی نہیں تھی، خالی نوکر ہی نہیں تھے، خالی اس کے پاس دنیا کی برکتیں نہیں تھی، بلکہ اس کے پاس خدا کا وہ کانسیپٹ موجود تھا جو کسی بھی ایماندار کے پاس، کسی بھی انسان کے پاس ہونا چاہیے. اور جب لوط کی، اس کے بھتیجے کی اور اس کے اپنے ملازموں کی لڑائی ہوئی، تو اس نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ ایک بڑا عجیب و غریب طریقہ کار ہے. اس نے اپنے بھتیجے سے کہا بھی تو اس سارے علاقے کو دیکھ لے، جس بھی علاقے میں تو جانا چاہتا تو ادھر چلا جا، میں اس کی اپوزٹ سائڈ پہ جاؤں. تو اس کے بھتیجے نے جب دیکھا یہ ایریا بڑا ہرا بھرا ہے، یہاں پہ میرے جانور گھاس بھی کھائیں گے، پانی بھی یہاں پہ ہے، یہاں پر خیمے لگائیں گے، انہوں نے کہا جی یہ علاقہ میں دے. ابراہیم نے سوچا کہ ہیں بھائی اس نے تو سارا گھاس والا ایریا لے لیا اور مجھے اب اپوزٹ سائڈ پہ جانا پڑے گا، تو سارے سنگلات چٹانے ہیں وہاں پہ. لیکن وہ وہیں گیا، خدا نے اس کو وہیں برکت دے دی. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس خدا کا الہی مکاشفہ تھا. دولت ہونا ایک الگ چیز ہے. دولت ایسے لوگوں کے پاس بھی بہت زیادہ ہے جو خدا کو سرے سے ہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں. دولت کے باہر لگے، ان کے بینکوں میں دولت اتنی انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. اتنی فیکٹریز ہیں ان کی، اتنے ان کے پلانٹس چل رہے ہیں، اتنے نوکر ان کے انڈر کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے دنیا کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، لیکن وہ خدا کو نہیں مانتے. کیا ہم کہیں گے وہ باعث برکت ہے؟ باعث برکت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس صرف دولت ہے، ان کے پاس صرف کاروبار ہے، ان کے پاس مال و متاع، لیکن خدا نہیں. جیسے وہ شخص تھا، اس نے کہا میری جان خوب کھا پی عیش کا، خطوں میں جمع کرو، وہ نئے سٹور خرید لو، سب کچھ یہ، لیکن اس سے اسی دن اس کی جان طلب کر لی تو سب کچھ فارغ ہو گئی. تو برکت جو ہے وہ خدا کے ساتھ رہنے میں ہے. اگر ہم خدا کے ساتھ ہیں تو ہماری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. بچوں کی فیسیں، کرایہ، بیماری کا خرچہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ خدا پورا کرے گا. اس چیز سے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا. ایک چھوٹی سی مخلوق سے، ایک ناتواں مخلوق سے اگر آپ چڑیا کو کسی بچے کے ہاتھ میں بھی دے دینا تو وہ اس کو پریس کر کے مار دے گا، وہ اتنی کمزور ہوتی ہے. لیکن اس کے اعتقاد کے تعلق سے اور خدا کے ساتھ اس کے تعلق کے حوالے سے خدا یسوع مسیح نے تعلیم دی کہ میرا تعلق جانوروں سے بھی ایسا ہے کہ میں ان کی بھی فکر کرتا ہوں، میں پرندوں کی بھی فکر کرتا ہوں، میں حشرات کی بھی فکر کرتا ہوں، جنگل کے اندر جو جانور ہیں میں ان کی بھی فکر کرتا ہوں، چرند پرند سب اس کے کنٹرول کے اندر ہے. تو خداوند نے کہا اگر میں چڑیوں کو کھلا سکتا ہوں تمہیں نہیں کھلا سکتا، تو یہ تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے کہ کل کہاں سے آئے گا، کل کیا کھائیں گے. لکھا کل کا دن اپنی فکر آپ کر لیں، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی. تم پہلے اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. یہاں پر زبور نویس کہتا ہے میرا دل تیرے آئین ماننے میں کامل رہے. یہ دعا اس کی. ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا مجھے اپنے ساتھ رہنے کا فضل دے. تو میرے ساتھ ہے لیکن میں ہی ہٹ جاتا ہوں اپنی جگہ سے، میں ہی بے وفا ہو جاتا ہوں، میں ہی تجھ پہ شک کرنے لگ جاتا ہوں جب حالات مشکل آتے ہیں. جب ہم پر حالات مشکل آتے ہیں وہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم نے گرو کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، ایک شخص جس کے سامنے ڈمبل پڑے ہوئے، اس نے جب ان کو اٹھانا ہے تو اس میں اٹھانے میں زور لگے، تکلیف ہوگی. جب وہ تکلیف کے ساتھ اس کی پریکٹس کرے گا، اس کو اٹھائے گا وزن کو، تب ہی اس کے مسل سٹرونگ ہوں. اگر وہ صرف ڈمبلوں کو دیکھتا رہے گا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. خرید کے وہ لے آئے گا جی میں جاپانی لے کے آیا، میں جناب بڑے زبردست ڈمبل لے کے آیا، دیسی نہیں لے آندے میں، وہ میرے گھر پے ہوئے نے، کچھ بھی نہیں ہوگا اس.
بہت سے لوگوں کے گھر میں بائبل پڑھی ہوئی ہے, بہت سے لوگوں کے گھر میں بہت کچھ ہے, گیت وہ سنتے ہیں, لیکن ان کی زندگی میں عملی طور پر وہ چیز موجود نہیں ہے, اس لیے ان کی زندگی بیکار ہے, ان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. جب ہم اپنے آپ کو مشکل میں جانے دیتے ہیں, پرابلم میں جانے دیتے ہیں, وہاں ہمارا ایمان گرو کرتا ہے, لیکن اس مشکل کو اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں. ہم فوری طور پر آگے دعا کریں بپتا ساڑھے تو ہٹے, جبکہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ خداوند تو ہمیں مضبوط کر. ہم یہ دعا نہیں کرتے, ہم اس کے اپوزٹ دعا کرتے ہیں کہ خداوند اب مشکل کاٹ میری لائف سے فوری طور پر. مشکل تو ہٹ گئی, لیکن جو کچھ خدا ہمیں سکھانا چاہتا تھا وہ ہم سیکھ نہ پائے, اسی لیے ہم بچے کے بچے ہی رہ گئے. عمریں ہماری بڑھ گئیں, بال ہمارے سفید ہو گئے, لیکن ہمیں خدا کی بابت کچھ بھی پتہ نہ چل سکتا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم خدا کے ساتھ رہنے کے لیے دعا کریں. ویسے تو ہم مانگتے ہی رہتے ہیں, اپنی پریشانیاں تو خدا کو بتاتے ہی رہتے ہیں, لیکن خدا سے کہیں کہ خداوند تو میرے ساتھ ہے, تو نے تو یہ وعدہ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ, تیرا نام ہی ایمینویل ہے, نہیں خدا ہمارے ساتھ, لیکن میں تیرے ساتھ نہیں رہتا, یہ میری پرابلم ہے, میری پرابلم کو دور کر. اپنے لیے دعا کریں. خدا, کئی لوگ ہیں خداوند تو میرے نال ہی رہیں, یہ غلط دعا ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے خداوند مینوں اپنے نال رکھ, یہ صحیح دعا ہے. خدا تو ہمارے ساتھ ہے ہی, ہم خدا سے دور ہٹ جاتے ہیں, ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. بنی اسرائیل قوم جب نکلے تھے مصر میں سے, تو کئی جگہ پر انہوں نے خدا کا انکار کی. ایون کہ شروع میں ہی جب وہ مصر سے نکل کر آئے تو تھوڑا ہی آگے انہوں نے بچڑا بنا لیا. جب موسیٰ غائب ہوا, 40 دن کے لیے پہاڑ پر چڑھا گیا, نیچے نہیں آیا, تو انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں. اب وہ مصر کے دیوی دیوتاؤں کو دیکھ آئے ہوئے تھے, سب دیوی دیوتاؤں کا وزٹ انہوں نے کیا ہوا تھا, یہاں اس دیوتا کا مندر ہے, اس کی عبادت ایسے ہوتی, اس کی عبادت. ان کے پاس خدا کے کانسیپٹ سے زیادہ دیوی دیوتاؤں کا کانسیپٹ تھا. اسی لیے بائبل کے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ مصر میں سے تو نکل آئے تھے, لیکن مصر ان کے اندر ہی تھا. اور پھر اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ اپنا سونا لے کر, بالیاں, کڑے, بندے, ہار, جھمکے, وہ لے کے سب کچھ ہارون کے پاس پہنچ گئے, موسیٰ کے بھائی کے پاس. انہوں نے کہا کہ تو ہمارے لیے ایک بچڑا بنا دے تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں. اور ہارون کو بھی شاید ڈر لگا, اس نے کہا اگر میں نے نہ بنایا, میں نے ان کی مدد نہ کی تو یہ مجھے بھی مار دیں گے, میرے بھائی کا تو پتہ نہیں کیا ہوا. اور خدا اس کو اوپر کلام دے رہا ہے, خدا اس سے اپنی قوم کے لیے کلام کر رہا ہے, اور نیچے اس کی قوم جو ہے وہ خدا سے دور جائے. خدا تو ان کے ساتھ ہی تھا, خدا تو ان کی بھلائی کے لیے کام کر رہا تھا, خدا تو ان کو لا دے رہا تھا کہ تم نے اس کے اندر رہنا تاکہ تمہاری ترقی ہو. وہ آگے سے لا سے ہٹ کے کہ نہیں کاروائی ڈال رہے تھے پیچھے, اور انہوں نے بچڑا بنا لیا, اور وہ بچڑے کی پرستش کرنے لگے, اور کہنے کیا لگے کہ یہی وہ دیوتا ہے جو ہمیں مصر سے نکال کے لایا ہے. یہ ہماری نیچر ہے, یہ ہماری فطرت ہے, اور یہ ہماری کرتوت ہے. ہم ایسا کرتے ہیں, بڑی جلدی ہم بھٹک جاتے ہیں, بڑی جلدی ہم اپنا دھیان خدا سے ہٹا لیتے ہیں. تو زبور نویس کہتا ہے میرا دل تیرے آئین ماننے میں کامل رہے تاکہ میں شرمندگی نہ اٹھاؤں. ہمیں اس وقت شرمندگی ہوتی ہے جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے, ہم پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ میں چوک گیا ہوں, میں خدا کو یار رشوت دا موقع ایسی میں لے لی, اس بندے نے مجھے ذرا سا لالچ دیا, میں لالچ میں آ گیا. ہم نے اپنی گواہی بھی خراب کی, اس بندے کے آگے ہم نے مسیح کی بھی انسلٹ کر دی کہ یار یہ چرچ میں جاتا ہے لیکن ذرا جی آفر کرو تو تھڑک بھی جاتا ہے. ہم نے صرف یہیں تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے کہ میں چرچ جانی ہوں, میں چرچ جانا ہوں. یہ ایک بڑی اچھی پریکٹس ہے, کوئی بری چیز تو نہیں, لیکن اگر اس کا اثر ہم پہ کچھ نہیں ہو رہا تو یہ فضول چیز ہے. پھر اس سے بہتر کمبل میں لیٹے رہ کے گھنٹہ کا لا کے سیدھا کر لینا بہتر ہے, کیونکہ یہاں صرف آ کے تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ آٹے کے ٹرک کے پاس جائیں, جو آج کل آٹے کے ٹرک آ رہے ہیں, اتنے جا کے کھلوتے رہو. آٹے کے ٹرک کے پاس آٹا نہ اٹھا کے لائیں, تو جو 2 گھنٹے آپ کھڑے رہے اس کا فائدہ کیا؟ کچھ بھی نہیں. آپ اپنی بیوی کو آگے بتائیں کہ میں آٹے کے ٹرک کو 2 گھنٹے کھلو گئے ہیں, تو کہے گی لے آئے کیوں نہیں, ایک توڑا لے ہی آنا سی گھر تے آٹا مکیا پہ. ہم چرچ میں آ کے کھڑے رہتے ہیں, لیکن جو کچھ یہاں خدا میں دے رہا ہوتا ہے وہ ہم یہیں چھوڑ جاتے ہیں, وہ ہم اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتے. تو زبور نویس یہ کہتا ہے میرا دل تیرے آئین ماننے میں کامل رہے تاکہ میں شرمندگی نہ اٹھاؤں. آج ہم شرمندہ ہیں, اپنی نظروں میں شرمندہ ہیں. جب بھی ہم دعا کے لیے جھکتے ہیں ہمیں شرمندگی کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ہم بہت سے کاموں میں ناکام ہو چکے ہیں. رات کو جب ہم دعا کرتے ہیں کہنے خدا میں اتھے بھی رہ گیا, آج خدا میں اتھے بھی رہ گیا, کیونکہ ہم نے دعا نہیں کی اس چیز کے لیے, ہم نے اس چیز کے لیے دعا نہیں کی. مارٹن لوتھر کہتا ہے کہ جب میں دن کا آغاز کرتا ہوں تو میں 2 گھنٹے صبح اٹھ کے دعا کرتا ہوں. میرے پاس اتنا زیادہ کام ہے کہ اگر میں 2 گھنٹے دعا نہ کروں تو وہ میں کام نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا کام ہے, ساڑھے کو دعا کا ٹائم نہیں نکلنے. ہماری سوچ یہ الگ ہے. اس بندے کی سوچ یہ ہے کہ میں اتنا زیادہ کام کروں گا کیسے اگر میں نے خدا سے مدد نہ مانگی. تو وہ ارلی اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کے خدا سے مدد مانگتا ہے, خدا میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے یہ بھی کرنا ہے, یہ ساری ذمہ داریاں مجھ پر آئی ہوئی ہیں, میں نے ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے, میری مدد کر. سلیمان نے دعا کی. اگر آپ تواریخ کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر سلیمان کہتا ہے کہ خداوند اتنی بڑی قوم کا پیشوا تو نے مجھے بنایا. وہ اس پہ فخر نہیں کر رہا تھا کہ لو جی اور میں بادشاہ بن گیا جی, اب ایک میں کردہ کی. وہ خدا کے حضور جاتا ہے اور وہ خدا سے کہتا ہے کہ اتنی بڑی قوم کا تو نے مجھے پیشوا بنایا, مجھے حکمت دے, مجھے دنائی دے تاکہ میں ان لوگوں کو چلا سکوں.
یہ بڑی کامیابی کی بات ہے کہ ہم خدا سے روز فیور مانگیں، خدا سے مدد مانگیں. خدا یہ سارے کام میں نے کرنے ہیں اس زمین پر رہتے ہوئے، یہ میری ذمہ داریاں ہیں. بیوی کے اخراجات اٹھانا، بچوں کے اخراجات اٹھانا، اپنے ماں باپ کی کفالت کرنا، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا، اگر میرے ارد گرد میرا ہمسایہ کوئی کمزور ہے اس کی سپورٹ کرنا. ہر طرح سے ہم نے ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. زندگی ذمہ داریوں کے بغیر نہیں ہے. زندگی ذمہ داریوں کا مجموعہ ہے، اور وہ شخص جو ذمہ داریاں اٹھانے سے کتراتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جو ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کر دیتا ہے وہ تجربہ کار ہو جاتا ہے، وہ عزت پاتا ہے. ہر بندہ اس کو کہتا ہے یار اینو دسو ہے کر دے گا، اس کو نہ بتانا بھائی، وہ ٹالے گا. 2 بچوں کے تعلق سے ہے نا، ایک شخص نے اپنے بیٹے سے کہا جا بھائی کھیت میں، وہ کہنے لگا جی میں نہیں جانا. ایک نے کہا میں جاتا ہوں لیکن گیا نہیں. دوسرے نے کہا جی میں نے نہیں جانا، لیکن بعد میں اس نے سوچا کہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا، میں نے غلطی کی ہے. وہ کھیت میں جا کے اس نے کام کی، اس نے وہ بات مان لی. کئی بار ہم صرف ہاں ہاں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے خداوند، ٹھیک ہے خداوند، لیکن ایک کام نہیں کرتے، تو پھر ہمارا اجر تو کوئی نہیں، ہماری برکت تو کوئی نہیں. تو زبور نویس جو دعائیں اس زبور میں کر رہا ہے، آپ اس کو پڑھیں جا کے. یہ بائبل مقدس کا سب سے لمبا چیپٹر ہے، بائبل مقدس کا سب سے لمبا چیپٹر ہے، اور بہت ڈیپ، بہت گہرا، بہت باعث برکت ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے، میں اس کو زندگی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھ چکا ہوں. اگر آپ اس کو دیکھیں میری بائبل میں تو یہ تقریباً ساری آیتوں کے اوپر ہی ٹک مارک لگے ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے اس میں سے بہت کلام سنایا ہے، میں نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا ہے اپنی لائف کے لیے. اور مجھے یہ پتا ہے کہ بائبل مقدس کا ہر ایک حصہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، دنیا کے ہر ایک فرد و بشر کے لیے برکت کا باعث ہے، بشرط یہ کہ ہم اس پہ دھیان لگائیں. آمین. تو آپ اس کو گھر جا کے پڑھیں پورے زبور کو. میرا دل تیرے آئین ماننے میں کامل رہے تاکہ میں شرمندگی نہ اٹھاؤں. شرمندہ شخص، اس کی کوئی لائف نہیں. بیوی کے آگے شرمندہ، کیونکہ کلام اس کو بتاتا ہے کہ بیوی کو مارنا، گالیاں نہ نکال، اس کو اپنے بدن کی طرح اس سے پیار کر. وہ مار بھی لیتا، گالیاں بھی نکال لیتا تو وہ شرمندہ ہے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد پنچایت بیٹھی ہوئی، غلطی ہو گئی جی، سوری جی، اگلی باری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، بیوی بھی اگر نہیں چل رہی تو پنچایت میں بیوی سوری کر رہی، ہاں جی میں انہاں دی عزت نہیں کر دی، ہاں جی میں بدتمیزی کرنی ہے، ہن اگوں تو نہیں میں کراں گی. پھر شرمندہ ہو رہے، لیکن خدا کے کلام پر عمل نہیں کر رہے. بچوں کا بھی یہی حال ہے. تو آج شرمندہ فیملیاں ایک دوسرے سے ہی شرمندہ ہیں، کیونکہ ہم خدا کے کلام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو ہماری شکل، جو اصل شکل ہے، وہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم کہاں پہ غلط. تو زبور نویس سے کہتا ہے کہ میرا دل تیرے آئین ماننے میں کامل رہے تاکہ میں شرمندگی نہ اٹھاؤں. جو شخص خدا کے کلام کے لیے دعا کرتا ہے کہ خداوند میں تیرے ساتھ رہوں، یہ دعا کریں، خداوند مجھے اپنے سے جدا نہ ہونے دے. یہ نہ کہیں کہ خداوند تو میرے نال رہیں، کیونکہ خدا کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتا. مریم نے جب خدا کے خلاف باتیں کی، موسیٰ کے خلاف باتیں کی، تو اس کو کوڑ ہو گیا. جب اس کو کوڑ ہو گیا تو اس کو کیمپ سے باہر رکھا. جب تک مریم اندر نہیں آئی خدا آگے نہیں بڑھا. خدا گناہ گار کو چھوڑتا بھی نہیں، ورنہ خدا کہتا مریم نے اتھے چھڑ دو، آؤ اسی آگے چلیے. خدا نے مریم کا ویٹ کیا، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوئی، وہ واپس نہیں آئی، تب تک خدا آگے نہیں چلا. یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کا پیار ہے انسانوں کے لیے. لیکن ہم خدا کی نہ تو محبت کو سمجھ پاتے ہیں، نہ ہی ہم حالات کی زبان سمجھ پاتے ہیں جو ہمارے ارد گرد حالات خدا بن رہا ہوتا ہے. خدا حالات کے ذریعے سے ہمیں گھیر گھار کے واپس لاتا ہے. جن لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں، بھیڑیں رکھی ہوتی ہیں، وہ ان کو گھیرتے ہیں. جب وہ ادھر کی طرف نکل جاتی ہیں، ادھر کو نکل جاتی ہیں، پھر وہ اپنے احساس سے ان کو گھیرتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، طرح طرح کی آوازیں ہوتی ہیں. مختلف جانوروں کو سمجھانے کی مختلف زبانیں، کبوتروں کی الگ زبانیں ہیں، مرغیوں کی الگ زبانیں ہیں. جو ان کو پالنے والے ہیں وہ جانتے ہیں وہ زبانیں. جو کتوں کو پالتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتے کو کیسے واپس لانا ہے جب یہ دور نکل گیا. تو خدا کو بھی پتا ہے، اس نے ہمیں بنایا کہ ان کو میں نے کیسے واپس لانا ہے. خدا بھی آواز لگاتا ہے، خدا بھی ہمیں ہانک کے واپس لاتا ہے. لیکن کئی بار ہم اتنے ضدی ہو جاتے ہیں، ہم ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں. ہمیں اپنے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ ہمارے اندر باغیانہ خیالات پائے جاتے ہیں، ہمارے اندر باغیانہ سوچ پائی جاتی ہے، اور اس باغیانہ سوچ کو فوراً سپورٹ کرنے کے لیے شیطان آ جاتا ہے. وہ اپنے سارے چینل آن کر دیتا ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے اتھے بھی خدا نے تیری مدد نہیں کی تھی، یہاں بھی خدا نے تیری ہیلپ نہیں کی، یہاں بھی خدا نے تیری ہیلپ نہیں کی، فلانے بندے نے تجھے ایسے کہا، خدا تیرے لیے نہیں آیا، یہ وہ. لیکن وہ باتیں جس میں خدا ہماری فیور کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ دکھاتا ہی نہیں. وہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ شوہر جس نے بہت اچھائیاں کی ہوتی ہیں، وہ بیوی کو اگر کوئی ایک بات کہہ دے تو بیوی ہوتی ہیں ساری اچھائیاں بھول جاتی، صرف اس کی ایک بات یاد رکھتی. اسی طرح سے شوہر بھی بیوی کی اس ساری محنت کو جو سارا دن وہ کرتی ہے اس کے گھر کو چلانے کے لیے، ایک منٹ میں اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اوپر لے آتا ہے کہ جی میری وجہ تو ہے ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ سب کچھ خدا کی وجہ سے ہے. خدا اگر ہمیں توفیق نہ دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر میں بستر سے اٹھ ہی نہ پاتا آج تو میں یہاں کیسے آتا؟ آپ کیسے اٹھ کے آتے؟ یہ خدا نے توفیق دی ہے آپ کو، مجھے، ہم سب کو، کہ ہم اٹھ کے کوئی بائک پہ، کوئی پیدل یہاں پہ پہنچ گیا.
تاکہ ہم یہاں پر دعا کے لیے جمع ہوں، خدا کی پرستش کے لیے، خدا کی عبادت کے لیے جمع ہوں. ہم آگے ہیں، ہمیں خدا لے آیا ہے. اگر وہ نہ چاہتا تو ہم نہیں اٹھ سکتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ رات کو سوتے ہیں، صبح نہیں اٹھتے. ان کے گھر والے ان کو جگاتے ہیں، کہتے ہیں امی ستی سو گئی، ابا ستا ہی سو گئے. اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ دوبارہ نہیں اٹھتے. تو خدا نے اگر ہمیں جگایا ہے تو اس کے پیچھے خدا کا ایک مقصد ہے. آج کا دن جو ہمیں ملا ہے یہ اس لیے ملا ہے کہ ہم اس میں خدا کے ساتھ چلیں. ہنوک کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ 300 سال خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. یہ بڑی کمال کی بات ہے. خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. وہ دعا کرتا ہوگا. اور میں یہ بات جانتا ہوں جب تک آپ اس بات کے لیے دعا نہیں کریں گے آپ خدا کے ساتھ ٹھہرے نہیں رہیں گے. آپ خدا کے ساتھ ٹھہرے نہیں رہیں گے. خدا کے ساتھ وہی شخص ٹھہرا رہتا ہے جو اس بات کے لیے دعا کرتا ہے، جو اس بات کے لیے پریئر کرتا ہے. ورنہ لوگ بھٹک جاتے ہیں، آندھی کی طرح آتے ہیں اور طوفان کی طرح چلے جاتے ہیں. شام دی میٹنگ چ بھی، دن دی میٹنگ چ بھی، اتوار دی میٹنگ چ بھی، بدھ دی میٹنگ چ بھی، ساری میٹنگ آ جا ہالےلویا ہالےلویا، ایک دم ہی غائب ہو جائے. اس کو کہتے ہیں آندھی کی طرح آنا، طوفان کی طرح نکل جانا. مطلب جس سپیڈ سے آئے اس سے ڈبل سپیڈ کے ساتھ واپس نکل جاتا. تو جن چیزوں میں ہمیں دھیان لگانے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں. ہم خدا کے کلام کے ساتھ رہیں، خدا کے ساتھ رہیں. خدا کے کلام کے ساتھ رہنے کا مطلب ہے خدا کے ساتھ رہنا. خدا کی انسٹرکشنز کے تابع رہ کر زندگی گزارنا مطلب ہے خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنا. اور پطرس بھی یہی کہتا ہے کہ اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو. وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے. کئی بار ہم بہت جلد باز ہو جاتے ہیں، بہت جلد باز ہوتے ہیں. آپ نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرایا، آپ اگلے دن ہیڈ ماسٹر کے پاس جا کے کہ سر جی اینو 10ویں چ کر دو. وہ کہے گا یار جے تو داخل کرایا تو پلے گروپ دا بچہ ہے، میں اینو 10ویں چ کیویں داخل کرنا. نہیں سر تسی پرنسپل ہو، تسی کر سکتے ہو. وہ کہے گا یار یہاں تو تیرا دماغ ٹھیک نہیں، یا پھر میں پرنسپل نہیں، یا یہ اسکول نہیں. زندگی بھی اسی طرح سے، جب زندگی کے عام معاملات اس طرح سے چلتے ہیں آہستہ آہستہ، تو خدا کے پاس آ کر ہم اتنے بےتاب کیوں ہیں؟ جلدی 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 ہم ہر چیز لینا چاہتے ہیں. نیچر ہمیں خود سکھاتی ہے کہ لائف کا طریقہ کار کیا ہے. ایک پودا آپ لگاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لگائیں اور صبح جب اٹھیں تو وہ درخت بن چکا تو سیب ڈگ رہے ہوں، جامنو کھل رہے ہوں، لے آؤ بھائی کجے بھر لو تے لون لا کے کھاؤ. ایسا نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا، ٹائم لگتا ہے. اور درخت کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس کو ایک نسل لگاتی ہے اور اگلی نسل کھاتی ہے. تو جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں ہم کہتے ہیں بس اج میں آ گئی ہوں چرچ، بڑا زور مار کے آئی ہوں، اج میں برکت لے کے چھڈنی، اج ہی لینی ہے تو پھر اگلے 2 سال تک میں آنا نہیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں. ایسے نہیں ہوتا. ایسے ضدی بچوں کو خدا سدھارنا چاہتا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں کھڑے. ہم سے دعا نہیں کی جاتی. آپ کہیں خدا میرے کو تو دعا ہی نہیں ہو پا رہی. کیا خدا کو کہنے میں یہ پرابلم ہے؟ میں نے بہت سے لوگوں کے لیے دعا کی ہے بطور پاسبان کے، پاس دعا نہیں ہو رہی. میں کہا تسی آئی خدا نو دسی جاؤ خدا میرے کو دعا نہیں ہو رہی. کرو بات. جب ہمارا کوئی بچہ ہوم ورک نہیں ہوتا تو وائز جو چیز اس کو مشکل لگتی ہے وہ کہتا ہے پاپا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، مجھ سے ہو ہی نہیں رہا. پھر ہم اس کی ہیلپ کرتے ہیں، کئی طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹا یہ ایسے ہے یہ ایسے، آخرکار اس کو سمجھ آ ہی جاتی ہے. جب ہم سے دعا نہیں ہو پا رہی تو اس کا مطلب ہے یا تو ہم تھکے ہوئے یا ہم دعا کرنا ہی نہیں چاہتے. تو ہم اس پرابلم کو خدا کو بتائیں. ہم خدا سے کہیں خدا مجھ سے دعا نہیں ہو پاتی لیکن میں تیرے نال ہی رہنا چاہنا، میری مدد کر، میری مدد کر. اور آپ خدا کے ساتھ رابطے میں رہیں، چلتے پھرتے آپ خدا سے بات کریں، کیونکہ خدا ایک الگ طرح کی پرسنالٹی ہے. میں راشد سے اس وقت ہی بات کروں گا جب میں اسے کال کروں گا یا میں اسے پرسنلی ملوں گا. راشد اور میں لمیٹڈ ہیں. یہ بھی میرے سے اس وقت بات کرے گا جب ہم فیس ٹو فیس ہو جائیں گے، یا یہ مجھے فون کرے گا یا یہ واٹس ایپ کے ذریعے میرے لیے میسج چھوڑے گا. خدا ایسا نہیں ہے. خدا کو آپ کہیں بھی مل سکتے ہیں. خدا سب جگہ ہے. پریز دی لارڈ. خدا سب جگہ ہے. اس لیے آپ اپنے آپ کو لمیٹڈ نہ کریں کہ جی 7 بج گئے تھے، 7 بجے میں دعا نہیں کر سکا، میں فلانی جگہ گیا ہوا تھا، آج میری دعا مس ہو گئی. کیوں مس ہوئی آپ کی دعا؟ آپ نے 7 بجے کا ہی ٹائم کیوں اپنے لیے فکس کر لیا کہ 7 تو بعد دعا نہیں ہو سکتی؟ یہ خدا نے کہا آپ کو کہ 7 بجے بعد نہ آئی، کوئی تیرا ٹائم 7 بجے دا ہی سی، تو فارغ ہے بیٹا. ایسا نہیں ہے. خدا تو ہر وقت ہمارا انتظار کر رہا ہے. میں نے اپنے بچے کے لیے کوئی ٹائم نہیں رکھا ہوا کہ پتر صرف تم 8 بجے سلام کرنا ہے، وہ بعد تمہیں نظر نہ آئی. ایسے ہوتا کبھی بچہ جب مرضی آ کے میرے کندھے پہ چڑھ جائے، جب مرضی میرے کان میں آ کے کہے گا پاپا جی فلانی چیز لینی، میں ہر بار اس کی سنوں گا. سننے والی بات ہوگی فوری کر دوں گا، ورنہ اس کو میں کچھ دیر کے لیے ڈیلے کر دوں. خدا بھی بالکل اسی طرح ہمارے ساتھ چلتا ہے، لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ تھوڑی فرق ہے خدا کو لے. یہ بڑی سادہ چیزیں ہیں، سادہ طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور ہم اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں. ہم خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میں تیرے آئین ماننے میں قابل رہوں، میرے دل کو اپنی طرف ہی مائل رکھ، کیونکہ میں شرمندگی نہیں اٹھانا چاہتا. وہ شخص جس کو دلیری ہے، یسوع کے خون کی دلیری اس کے پاس ہے. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے جب ہمیں اس کے سامنے دلیری ہوتی ہے، جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا تو پھر ہمارے اندر دلیری ہوتی ہے. تو جو شخص شرمندہ ہے، اس کو پتا ہے کہ میں گلٹی ہوں، میں نے غلط کام کیا ہے،
تو وہ تو شرمندگی کے لیے توبہ کرتا رہے گا، ٹائم توبہ میں گزر جائے گا. پریکٹیکل کب آگے آئے گا؟ خدا کی محبت کو انجوائے کب کر پائے گا؟ وہ تو معافی مانگتا رہا ساری عمر. اس کے لیے خدا مجھے معاف کر دے، خدا میں نوید علی معاف کر دے، خدا ساری عمر دعا جو معافی مانگ دے لنگ. لیکن خدا کی محبت کو کبھی انجوائے نہیں کر پاتے وہ لوگ. تو یہ ایک درجہ ہے جہاں پر زبور نویس ہمیں لانا چاہتا ہے. خوبصورت دعا، ایک ہی بات ہے لیکن اس کے پیچھے کئی باتیں ہم شام تک شیئر کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارا دل خدا کے ساتھ خالص ہے ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی بلکہ ہماری دھاک بیٹھے گی. جس جگہ پر ہم جائیں گے خدا ہمیں سرفرازی دے گا، کیونکہ خدا کا کلام ہمارے ساتھ ہوگا، خدا کی برکت ہمارے ساتھ ہوگی، بذات خود خدا ہمارے ساتھ ہوگا. تو جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کلام میں لکھا کون ہمارا مخالف. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا مانگیں. آسمانی باپ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو اس پیغام کے لیے جو آج کی صبح خداوند تو نے ہمارے سامنے رکھا. ہم نے اس کو سنا ہے اور بہت سی باتیں ہم نے اس میں سے سیکھی ہیں. ہم آج منت کرتے ہیں کہ خداوند یہ باتیں جو ہم نے سیکھ لی، ہم نے سن لی، ہم ایمان سے ان کو اپنے دل میں محفوظ کر لیں. اور خداوند ہم بھی اس بات کے لیے دعا میں لگ جائیں کہ خداوند کے ساتھ چلنا ہے. اے خداوند تو مجھے برکت دے، میں تیرے ساتھ چلوں. میں تجھ سے جدا نہیں رہنا چاہتا، میں تجھ سے دور نہیں رہنا چاہتا، میں تیرے ہاتھ سے نکل کر کہیں اور نہیں جانا چاہتا، میں تیرے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں. اے خداوند مجھے توفیق دے کہ میں بھٹک نہ جاؤں، میں اس بھیڑ کی طرح نہ ہو جاؤں جو دنیا کی اٹریکشن میں بھٹک جاتی ہے. میں اس بھیڑ کی طرح نہیں ہونا چاہتا جو 99 بھیڑوں سے الگ ہو کر اپنے آپ کو زخمی اور چھلنی کر لیتی ہے. خداوند میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے خاندان کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے ان سب بہن بھائیوں کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند یہ گھرانے تیرے ساتھ چلنے والے ہیں. ان گھرانوں سے نجات کی راگنیاں اٹھیں، خوشی اور شادمانی کی گوائیاں اٹھیں اور یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا خدا کیسا بھلا ہے. خداوند ہم تیری بھلائی کا تجربہ اپنی زندگی میں کر سکیں، تیرے مہربان ہونے کا تجربہ اپنی زندگی میں کر سکیں، کیونکہ تو اپنی بھلائی کو ہر روز ہم پر ظاہر کرتا ہے. لیکن بہت سے لوگ اس کا تجربہ اپنی لائف میں نہیں کر پاتے. ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر اور ہمیں اس درجے پر لا خداوند جہاں پر ہم تیرے ساتھ ایک بہترین رفاقت میں آگے بڑھ سکیں. تیری تعریف کرتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین.